बिनते हव्वा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं, जिंदगी क्यों लगूं, बस जरूरत हूँ मैं हूँ रजा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदबिस्तान पर प्रोग्राम है रूबरू, और मेरे रूबरू हैं डॉक्टर सरवत जहरा। डॉक्टर सरवत जहरा की अब तक 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक है जलती हवा का गीत और दूसरी है वक्त की कैद से। उनकी शायरी हिंदी और सिंधी में भी तर्जुमा हो चुकी, और वंडरलैंड के नाम से उनका अंग्रेजी जबान में तर्जुमा भी शाया होने वाला है। पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, दुबई में आईसीयू इमरजेंसी डॉक्टर हैं। तो आइए अपनी मेहमान से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर सरवत जहरा, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रजा सिद्दीकी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका और सुनने वालों का कि आप सबने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जरा बताइए कि बचपन कैसा और कहाँ गुजरा? देखिए, मैं तो कराची में पैदा हुई। वालिदैन तो मेरे सगीर से जो हिजरत करके आए थे, हम इलाहाबाद और फूलपुर, लखनऊ, ये जगह हमारी पट्टी सादात भी, तो यहाँ से हम हिजरत करके आए थे। लेकिन मैं कराची में पैदा हुई, मैंने आँख खोली कराची में, और बचपन बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि मुझे बहुत सारी मोहब्बतें मिलती रहीं। हम 6 बहन भाई, और जिसमें से 5 बहनें 1 भाई। मैं सबसे बड़ी थी, तो वो अम्मी कहती हैं कि राजा का पहरा प्याला, तो जो है मुझे जो है बहुत प्यार मिला। फिर मैं अपनी दादी की बहुत लाडली थी, और आपको अंदाजा है हमारे खानदानों में जो मेरी दद्दा हैं उनके मैं उनके साथ ही रहती थी, क्योंकि अम्मी जॉब भी, फिर माशाल्लाह 6 बच्चे एक के बाद एक, तो वो अम्मी का मसरूफियात। लेकिन मैं अपनी दादी की लाडली थी, इतनी कि अगर अम्मी भी कुछ कह देती थी तो दादी फौरन कहती थी ये हमारी लाडली है ना, इसलिए इसे डांट पड़ रही है। तो मैं बहुत बचपन से खानदान की भी और अपनी दादी की भी और अम्मी पापा की भी बहुत लाडली थी, और थोड़ी हसास थी, तो जल्दी से रोने लगती थी, तो शायद लोग ज्यादा ख्याल करते थे, बहुत प्यार देते थे। और इसी तरह से फिर उसके बाद पापा की भी, क्योंकि पापा शायरी करते थे, तो पापा के साथ घर पे उनकी तरह ही मजालिस होती थी, मुशायरे होते थे। उसके अंदर मुस्तकिल चाय पिला रहे हैं, कुछ खाना खिला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उस दौरान ही तरबियत होती रही, जो कि आपको पता है हमारे घरों में। इसके अलावा मजालिस मैंने पढ़ी बचपन में, उससे बोलने की, फिर डिबेट्स की, फिर मिसरों की एक जो बुनत और किताबों से एक रग़बत। मेरे ताया अली अब्बास और मेरे मामू मज़ाहिर साहब, हम ये दोनों भी इनके घरों में जाते थे, तो किताबों का एक अंबार नजर आता था, और किताबें दी जाती थी, और किताबें बच्चों से पूछी जाती थी कि आपने कौन सी किताब पढ़ी। तो वो एक तरह से तरबियत में और फिर कजन्स थे, उनके साथ शरारतें करते थे, घूमते फिरते थे, डांट भी खाते थे पापा से खास तौर पे। बहुत अच्छा गुजरा बचपन। ये बताइए कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ तक हासिल की? मैंने कराची में ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने उर्दू साइंस कॉलेज से इंटर किया, और फिर मैं मेडिसिन में सिंध मेडिकल कॉलेज में गई, और वहाँ से मैंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री ली। और फिर उसके बाद हम दुबई आ गए कैलाश की यकीनन यहाँ पे तबादला हुआ, और मैं 15-17 साल हो गए तो वहाँ। और उस दौरान मैंने बस एक ये काम किया है पिछले चंद एक सालों पहले, कि मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है अपने मेडिसिन में ही, क्योंकि नौकरी के भी लवाजमात कुछ जरूरी हैं, और जब कर ही रहे हैं तो वो एक काम किया। इसके अलावा छोटा न छोटा करते रहे, जैसे डिप्लोमा किया, कभी कुछ किया, लेकिन बड़े मामलात में यही शामिल है। बताइए कि कब आपने ये महसूस किया कि आप लिख सकती हैं? वो वैसे तो तरबियत का सिलसिला तो घर में जारी था, लेकिन आपको खुद कब महसूस हुआ कि मैं लिख सकती हूँ?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला शुरू हो गया था बहुत बचपन से, इसलिए कि जो काफिया बंदी और जिसे कहा जाए कि बुनियादी मसलों मतलब बुनियादी मसाइल से आपकी थोड़ी सी वाकफियत वो तो जारी थी। फिर जब हम मीर अनीस और मुख्तलिफ उसके नौहे और मरसिए भी पढ़ते हैं, तो वो उसके अंदर कहीं कोई बहर से ज़्यादा पढ़ दे या कोई लफ्ज़ कम हो या कुछ हो, तो फ़ौरन हम खुद करते थे। मुझे याद है कि अपने इवन मैट्रिक से भी पहले मैंने एग्ज़ाम्स में खुद ही अपने शेर बना के, वो हम माना शेर होते हैं ना, तो वो खुद ही लिख देते थे। हमें कोई याद-वाद नहीं करते थे कि ये कोई काम है, याद-वाद करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह करते थे। फिर पापा पूछते रहते थे कि अच्छा, अपने दोस्तों से मज़ाक में कहते थे, "अच्छा सरवत, ये तो कभी हँस के किसी की कोई बात आते हैं ना, दोस्त मुशावरत होती है, महफ़िलें लगती थी घर में, तो पापा फ़ौरन कहते थे, "सरवत, इसका तो काफ़िया बता देगी, इसका तो वज़न बताओ।" तो इस तरह से मुझे लगने लगा था। और एक बात और भी कि हो सकता है शायरी थोड़ी देर से शुरू हुई हो, लेकिन नस्र में सोचना और लिखना बहुत पहले शुरू हो चुका था। अब ये कि मैं शायरी ही करूँगी, इसका फ़ैसला थोड़ा बाद में हुआ है, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता था कि एक मुस्तकिल एक एहसास की लहर है जो मुझे कहीं, जिसे कहते हैं बच्चा होने के बावजूद भी, मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह खुश नहीं होने देती। बहुत अ, उम, खेलना, कूदना, और जो एक बच्चों में होती है ना, कोई एक बात उस पे ख़ासे दिन तक मुस्तरिब हो जाना, मुज़महिल हो जाना, ये सब मेरे साथ था। फिर मुझे याद है बहुत छोटी थी मैं, तो आसमान देखकर मेरी अजीब, मतलब जब हम लोग आँगन में, आपको पता है हम लोग के घरों में सहन में बिछा दी जाती थी गर्मियों में चारपाई वगैरह और ये सब, इस तरह से तो। और पापा को बहुत अच्छा लगता था, भले घर में सब लेटे हैं कमरों में, लेकिन पापा बाहर लेटना चाहते, तो मैं उनके साथ ही होती थी। तो हम लेटे होते थे, तो मुझे आसमान देखकर एक अजीब वुसअत का, और पहली दफ़ा मुझे इस बेकरानी, और मतलब ये बहुत बचपन की बात है, और मैं पापा से अक्सर कहती थी। अच्छा, दादी तो क्या करती थी, दादी मिठाई, कोई टॉफ़ी कुछ दे देती थी फ़ौरन मुँह में। अच्छा बच्चे, ऐसा है, तो मतलब कोई तुम पे परेशान ही ना आए, उनकी मोहब्बत का आलम ये था। लेकिन ऐसा एहसास मुझे है कि ये बहुत बचपन से शुरू हो गया था। लेकिन बाकायदा लिखने का मुझे मैट्रिक में, जब मैं पापा ने ऐसे ही मुशायरे होते थे ना, तो पापा ने कहा कि भई ये तरई मुशायरा हो रहा है, इस पे तुम सरबत गज़ल सुभा, उठा के मुझे कहा। हम और फिर कहा कि जाओ बैठो, तो मैं कमरा बंद करके बैठ गई। मैंने 7 से 10 शेर लिखे उस बहर पे। पापा को दिखाए। पापा, मुझे अभी तक याद है, मेरी जो पहली-पहली कॉपियाँ मेरे पास हैं, वो पापा की मेरी पिछले साल डेथ हुई, तो मैं खोल के बैठी हुई थी, तो मैंने देखा पापा ने सुर्ख़ कलम से उसमें से कुछ शेर टिक किए, कुछ निशान ज़द किए, तो मुझे एहसास पहली दफ़ा उन्होंने दिलाया कि नहीं, आप शेर लिख सकती हो। ये जो आपने अभी कहा ना कि मरसिए वगैरह का जो है, तो आपकी शायरी पे मरसिए का कितना असर है? देखिए, क्योंकि मैंने जब बाकायदा लिखना शुरू किया, ये तो बुनियादी तरबियत की बात है, और मैं ग़ज़ल उस वक़्त तक लिखती थी, और मैट्रिक तक की बात कर रही हूँ। उसके बाद इंटर के बाद अम, मैंने सिंधी अदब से कैलाश के ज़रिए मेरा वो हुआ, और यकीनन मैंने पढ़ा दूसरी ज़बानों का अदब भी। उसके बाद मैं नज़्म की तरफ आ गई। तो इसमें कोई शक नहीं कि रसाई अदब हमारे अंदर हमारी तरबियत का हिस्सा ज़रूर है, और वो हमारे अंदर कहीं मौजूद होता है, लेकिन मुझे उसमें, मतलब वहाँ मैंने ज़्यादा रुकी नहीं या लिख नहीं पाई। मैं कहूँगी अपनी, मैं ज़्यादा नहीं लिख पाई, और मैं नज़्म की तरफ आ गई, और नज़्म के हवाले से बुनियादी तौर पे फ़लसफ़ा, दुःख की तरबियत, वो सब तो शायद कहीं न कहीं किसी जुज़्व में मौजूद होगी, लेकिन कुल्ली तौर पे मैं रसाई अदब को अपना नहीं सकी शायद। नहीं, मैं और जो पूछना चाह रहा था ना, वो ये है कि देखें, शायरी में जो जो मरसिए के औज़ान हैं, ये थोड़े से मुख्तलिफ सा है शायरी के अंदर। ग़ज़ल में होता तो ग़ज़ल पाबंदी ही है, लेकिन मरसिए का जब हम लिखते हैं, जैसे अभी आपने कहा ना कि वो जहाँ जहाँ कोई कोई लफ्ज़ गलत कोई पढ़ देता था, तो हम उसको टोकते भी थे कि ये क्या पढ़ दिया इन्होंने।
تو وہ وزن کا جو انداز ہے جو مرثیے میں استعمال ہوتا ہے، کیا آپ نے شاعری میں وہ زیادہ استعمال کیا یا آپ نے غزل کو عام غزل جس طرح کی ہوتی ہے اس طرح استعمال کیا؟ پتہ نہیں، یہ تو وقت فیصلہ کرے اور نقاد فیصلہ کریں۔ مجھے ذاتی سطح پہ ایسا تو ضرور لگتا ہے کہ میں نے سیکھا بہت کچھ، اخذ بہت کیا انیس و دبیر سے اور پڑھتے ہوئے اور فلسفے کو سنتے ہوئے، لیکن شعوری سطح پر بھی میں نے کہیں اس بہور کو یا اس طریقے کو نظموں میں نہیں کیا، کیونکہ میں تھوڑے عرصے بعد غزل، پہلی کتاب میں تو غزلیں بھی موجود ہیں اور یقیناً آپ نے دیکھی ہیں وہ، تو اس کے بعد میں نے غزل لکھی بھی تو میں نے اس طرح شائع نہیں کی، میں نثری نظم کی طرف آ گئی اور آزاد نظم کی طرف آ گئی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ اترتی ہے، کیا یہ آپ پر بھی اترتی ہے یا اس کو بنانا پڑتا ہے؟ مجھے تو وقت لے کر آتا ہے ایسے لمحے میں، کوئی نہ کوئی یقیناً کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے یا وہاں تک مجھے لے کر آتا ہے انگلی پکڑ کے، لیکن بنیادی طور پر یہ کہ وہ لمحہ ہی ہوتا ہے اور وہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایمرجنسی روم کے اس میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، سوتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کے اگر نظم کا احساس، کیونکہ مجھے لگتا ہے پکتا تو رہتا ہے وہ اندر کہیں، میچور ہوتا رہتا ہے وہ، لیکن ہم اس وقت جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ بس اب اسے لکھنا چاہیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے لکھا نہیں تو اب یہ میری آزادی کا مسئلہ ہو گیا ہے، میں اس لمحے سے آزاد نہیں ہو سکتی، میں اس دکھ سے باہر نہیں نکل سکتی یا میں اس خوشی سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت لے کر آتا ہے، کہ یہ کوئی لمحوں کی ودیعت ہے۔ مستقل طور پہ اندرونی سطح پہ کچھ نہ کچھ معاملات ہم علم کے ذریعے، شعور کے ذریعے، تجربات کے ذریعے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، لیکن ان کا میچور ہو کے آنے کا وقت ایک ہوتا ہے جو اتنا بڑا اضطراب دیتا ہے، جسے کیفیت بھی کہا جا سکتا ہے، جسے آمد بھی کہا جا سکتا ہے، جسے دوسروں کی شاعری پڑھنا کیا ضروری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے۔ دیکھیے، جس طرح آپ وہ سارے معاملات کلاسیکی سے لے کر جدید تک، جب تک آپ ان کو جانیں گے نہیں تو آپ اپنی دنیا ترتیب نہیں دے سکتے، پھر اس کے بعد آپ کو ان سب سے ہٹ کے کوشش بھی کرنی ہوتی ہے اور ان سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی۔ یہ بالکل ایسا معاملہ ہے جیسے کوئی پھول آتا ہے کسی درخت پہ تو اس کے ساتھ جڑ بھی ہوتی ہے، تنا بھی ہوتا ہے، زائلم فلوئم جو اس کے ساتھ ایک غذائی معاملہ ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور سورج بھی ہوتا ہے، اور آپ جب وہ پھول آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ آپ بتا نہیں سکتے کہ اس کے اندر کون سی چیز کس لمحے میں کب شامل ہوئی۔ یہ جیسے زمین کو زرخیز کرنے کے لیے کوئی ندی آ رہی ہو دور سے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کا کلام پڑھتے ہیں تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے آپ پر طاری ہو جاتا ہے اور آپ کی شاعری میں وہ شامل ہو جاتا ہے، اس سے آپ اخذ کر لیتے ہیں، تو وہ ایک سرکہ کہہ لیں یا کہ وہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ میں نے اس ریفرنس سے پوچھا تھا کہ کیا دوسروں کا پڑھا جانا ضروری ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، مجھ پہ تو ایسے کیفیات، درد کی کہیں، عشق کی کہیں، اچھا، ایک ایسے منٹ ایسے سال گزرے ہیں کہ دن ایک دن منٹ ایک منٹ بھر صرف ایک شاعری کی ہے، ایک منٹ اور جب تک کی نہیں اس وقت تک سانس نہیں آئی، یہ لگا کہ بس اب دن کیسے نکلے گا اور شام کیسے ہوگی۔ اور میرا خیال ہے شاعروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ کہیں کہیں کبھی آپ کو ایسا لگے تو آپ کو جان بوجھ کے صرف نظر بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو الگ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ میں ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ میں صرف نثر کی طرف آ گئی ہوں، صرف ناول کی طرف آ گئی ہوں، اور صرف بہت زیادہ فلمیں دیکھی ہیں میں نے، اور لیکن یہ تو بات طے ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی تجربے سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن ان سے بچ کے چلنا یہ اب آپ کے شعور کا بھی کمال ہوتا ہے. اس میں یہی ہے کہ یہ لاشعور اور شعور کے دونوں کی ملی بھگت ہے کوئی بھی کریٹو عمل. تو آپ کو منہا بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ میں نے ایک جگہ لکھا تھا نا کہ حرف لکھنا ہی نہیں کافی ہے، آؤ اب حرف مٹایا جائے. تو وہ نہیں بھی ضروری ہوتی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں نے شروع میں آپ کی ایک نظم کے چند بول پڑھے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اس جگہ پہ ہم تھوڑا سا وقفہ لے لیں اور وہی جو نظم ہے وہ آپ سے سنیں. بنت ہوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے، بنت ہوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جا. مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں، زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہوں میں. یہ میری آگہی بھی میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. واہ. میرا آنچل جلے اور میں چپ رہوں، میرا آنچل جلے اور میں چپ رہوں، ظلم سہتی رہوں اور میں چپ رہوں. میرا ہر حرف ہر ایک صدا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں، سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں. جانتی ہوں میرا بولنا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں، میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں، میری گستاخیاں آپ کی شان میں. آپ کا ذکر بھی تو بڑا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. بنت ہوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے کہ فیمنسٹ قسم کا جو رویہ شاعری میں ہے، جیسا کہ آپ کی شاعری میں زیادہ تر یہ نظر آتا ہے، تو یہ آپ نے جان بوجھ کے اس طرز کو اپنایا ہے یا آپ کا سٹائل ہی یہ ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت اوائل اس کی عمر کی نظم ہے، اور میں انکار بھی نہیں کروں گی. یقیناً مجھ پہ جو بھی گزری ہے جس لمحے میں اس کو میں نے لکھا ہے، اور بنیادی طور پر میں نے اگر شعوری سطح پہ کہوں گی تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کسی بھی درد کو پوری شدت سے لکھنا ہی اصل میں. اب وہ کہیں اگر کسی چیخ یا کسی نعرے کی صورت میں لگتا ہے تو یہ یقیناً سننے والے کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور اگر کہیں میں اس قابل ہوں تو نقاد کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن ادروائز میں نے ذاتی سطح پہ کوشش کی ہے کہ اس سے بچ کے چلوں، اور میں فردی سطح پر بھی ہیومنسٹ ہونے میں زیادہ اپنے آپ کو، اور اس کے اندر عورت بھی شامل ہے، اس کے بھی بنیادی حقوق شامل ہے، اور مرد کے بھی بنیادی حقوق شامل ہیں. تو اور میں انکار نہیں کرتی کہ میں عورت ہوں. یقیناً مجھ پہ جو گزرتا سچ ہے وہ ایک عورت ہی کا سچ ہے، تو وہ خود بخود عورت کی آواز لے لیتا ہے. اب پتہ نہیں یہ کیسا عمل ہے، اس کو بھی میں کہیں نہ روکتی ہوں نہ اس میں کہیں مداخلت کرتی ہوں. ہاں سچائی سے لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اب کہاں تک لکھ پاتی ہوں. صحیح صحیح. اچھا، آپ کے نزدیک شاعری میں کیا چیز ہے سب سے اہم ہے؟ سب سے زیادہ شاعری جو ہے کہ شاعری بنیادی طور پہ احساس کا اظہار ہے نا، آپ کے ایکسپریشن ہے. تو آپ کے پاس احساس کا وہ ذخیرہ یا درد کا وہ رستہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اس لمحے کو پہچان سکیں یا اس لمحے سے گزر سکیں. یہ صرف یہ پورا ایک زندگی گزارنے کا عمل ہے، یہ ایک پورا وظیفہ حیات ہے. یہ کوئی ایک لمحے کی دین نہیں ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ زندگی کرتے ہیں، اور اس کے درمیان سے کہیں شاعری آتی ہے. تو آپ کو اس کے لیے خالص بھی ہونا پڑتا ہے، زود حس بھی ہونا پڑتا ہے، آپ کو عاشق بھی ہونا پڑتا ہے، آپ کو یقیناً درد گزارنے کے لیے اپنے آپ کو صرف بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے معاملات مل کے کہیں آتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جستا جستا ہم ہر اس سے اور تجربے سے بھی گزرنا پڑتا ہے. پھر نئی دنیا میں ہم اس وقت دوسری دنیا میں جی رہے ہیں. ہر دور ہی نیا ہوتا ہے اور ہماری اپنی دنیا ہے. تو اس تجربات کے ساتھ
زندگی کرنی پڑتی ہے، اس کے درمیان سے کہیں نکل آتی ہے شاعری۔ جب شعر آپ پر وارد ہوتا ہے تو وہ کیفیت زیادہ اہم ہے یا اس کی کرافٹ زیادہ اہم ہے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ کیفیت زیادہ ہے۔ میں تو آپ کو بتاؤں، میں تو جیسے وہ مائتھولوجی میں کہتے ہیں نا، ہندی مائتھولوجیز میں کہتے ہیں کہ کوئی دیوی مہربان ہوتی ہے، کوئی لمحہ مہربان ہوتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ اور میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں، اب میں کسی حد تک ایک عمر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ نہیں، بعد میں دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ یقین کیجئے پوری پوری نظمیں اسی طرح سے کاغذ پہ موجود ہوتی، اس میں سے کوئی ایک لفظ، کبھی کبھار کوئی بات نکالنی ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے تبدیل، وہ آپ کے شعور کا قضیہ ہوتا ہے، وہ آپ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے، اس پہ دوسری نظر اس شعوری لمحے میں گزارتے ہیں، لیکن اصل کام تو وہ سب کانشیس کر چکا ہوتا ہے اور اس میں بہت کم رہ جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی درزی یا کوئی جو سلائی کرنے والا سلائی کرتا ہے، بخیے جب وہ لگاتا ہے تو ایک ترتیب سے خاص لمحے میں وہ چلتے جاتے ہیں، اس کے درمیان اگر کوئی ٹانکا غلط آ جائے تو وہ گرہ لگا دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کپڑے کی بنت میں جب ہم لوگ پچھلے زمانے میں بنتے تھے اور باقاعدہ قالین بافی وغیرہ تو ابھی بھی ہوتی ہے، تو میں نے بچپن میں دیکھی ہے کچھ گھروں میں، ایسے میں ساتھ رہی کہ ان کے گھر جاتے تھے ہم تو ہوتی تھی، تو مجھے وہ یاد آتا ہے اس وقت کہ وہ جو قالین بننے کا عمل ہوتا ہے نا، اس کے درمیان ہر لمحے جب کھڈی پہ ضرب پڑتی ہے اور وہ ہوتا رہتا ہے ایک عمل، اس کے درمیان بھی کوئی چیز اگر آ جائیں گرہیں تو وہ پورا پیٹرن خراب ہو جاتا ہے، وہ پوری بنت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ترتیب، فلو، میں نے کہا نا ندی جیسا معاملہ ہے، تو وہ سارا بہت ہی یہ کمپلیکیٹڈ بھی اور آہستہ آہستہ کر کے آسان ہوتا جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور مجھے لگتا ہے ضرورت سے زیادہ اگر آپ اس کے اندر بعد میں اضافہ کریں تو وہ بھی اس کی بالکل اسی طرح جیسے کوئی رفو گری کی ہو، اس طرح پیچ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ سطحوں پہ آپ کو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا، اور یقیناً اس معاملے میں میں کہوں گی کہ کیلاش کو میں دکھاتی تھی ہمیشہ سے نظمیں اپنی، اور ان سے مباحث ہوتے تھے، یہ لفظ اب یہاں نہیں ہوگا، میں تبدیل کرنا چاہ رہی ہوں، تو لیکن یہ پوری نظم میں اگر ایک دو لفظ ایسے ہوئے تو وہ بس، لیکن اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا عمل ہے جس میں آپ بہت زیادہ بعد میں بیٹھ کے تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیلاش جو ہیں وہ سندھی کے بہت اچھے ادیب ہیں، تو کیا ان کا ادب آپ پر اثر انداز ہوا؟ جی ہاں، بہت سالوں تک مجھے پڑھانے میں، کتابیں لا کے دینے میں، فلمیں، یہ ایک عرصہ ہم نے گزارا ہے، اور میری وہ پھر اس کے بعد سندھی ادیبوں کے ذریعے شیخ ایاز سے لے کر عدل سومرو اور سب، اور پھر سندھی جاننا اور بولنا جو ہے وہ ایک تہذیب آتی ہے ایک زبان کے ساتھ پوری، تو وہ تہذیب یقیناً ہماری یو پی اور لکھنؤ کی تہذیب اور زبان ہماری ہندی کا کچھ حد تک پاپا کے ذریعے، ہندی پاپا بہت اچھی طرح بولتے تھے اور لکھتے تھے، پڑھتے تھے، تو اس کے ذریعے وہ ایک پھول پوری جو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سندھی کے ذریعے، اور لفظ بھی آئے ہیں میری شاعری میں، استعارے آئے ہیں، اور میں خود سندھ میں پیدا ہوئی تو سندھی میرے لیے پڑھا تو تھا، ارد گرد سنا بھی تھا، لیکن باقاعدہ اس تہذیب کو، اس ثقافت کو جاننا اور پھر اس کے ذریعے عکس کرنا، یہ سب آپ کو کوئی بھی نئی تہذیب آپ کو اسی طرح سیراب کرتی ہے جیسے کوئی سیلاب آ کے کسی زمین کو جو ہے کرتا ہے۔ سیلاب کے ساتھ کچھ منفی وہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے تہذیب کے ساتھ وہ منفی معاملات بھی نہیں جڑے، تو میں اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ آپ جب سفر بھی کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ، میں سمجھتی ہوں کسی نئے ملک میں بھی آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو زرخیز کرتا ہے، کیونکہ نیا علم ہے نا، نئی تہذیب، نئی ثقافت، نیا۔ یہ جو سندھی شاعری ہے، جی، اس کو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ کیا یہ اردو سے زیادہ بہتر یا انرچ شاعری ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں اس طرح لٹریچر کے، جس طرح بچوں میں پوچھ لیا جائے نا کہ کون سا والا بچہ اچھا ہے، تو یہ معاملہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہر تہذیب کے اپنے فخر بھی ہیں اور اپنے مسائل بھی ہیں۔ مجھے اپنی تہذیب پہ بھی بہت فخر ہے، جو یقیناً میری زبان اور
اس کے حوالے سے، اور پھر پہننا اوڑھنا اس کی، اور مجھے سندھی تہذیب کی رچنس سے بھی یقیناً میں مستفید بھی ہوئی ہوں، اور وہ مجھے اچھی بھی لگی ہے. جب میں غالب کو پڑھتی ہوں تو میں غالب اور میر کے ذریعے جہاں میں نے اپنی بچپن میں بنیاد رکھی اور سیکھا اور آج بھی سیکھتی ہوں، تو وہ میرا بنیادی، کیونکہ میں اردو زبان میں لکھتی ہوں. لیکن میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گی کہ شیخ ایاز اور شاہ لطیف نے جب مختلف سروں میں عورت کے مختلف شیڈز اور اس کے مسائل پہ بات کی تو میں نے اس سے کہیں کم سیکھا. تو تقابل کے علاوہ میں یہ بات کروں گی کہ یہ بہت ہی باریک بین معاملہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سرحدوں کی طرح ہم نے بھی چیزوں میں، خاص طور پہ لٹریچر، میرا بیٹا جب انگریزی میں لکھتا ہے، اب وہ انگریزی میں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور فلمیں بھی زیادہ، تو اب میں فرینچ فلمیں اور اس کے ساتھ اور انگریزی فلمیں بھی اسی چوک سے دیکھتی ہوں. اور یقین کیجئے کہ اس تہذیب کا، اور کتابوں تو سالوں سے ہم پڑھ رہے ہیں یقیناً، چاہے وہ چینی ہو، چاہے فرانسیسی ہو، چاہے لاطینی، ان کے تراجم ہم تک مستقل پہنچ رہے ہیں. بلوچی بھی ایک لحاظ سے مستقل اب میں دیکھتی ہوں اور پڑھتی ہوں. تو یہ ساری زبانیں، پنجابی، آپ یقین کریں گے میں آج بھی کہتی ہوں کہ پشتو زبان میں ایک عورتوں کے ٹپوں کی کتاب تھی جو میں نے پڑھی، اور وہ لوک داستانیں تھیں. اچھا، وہ داستانوں نے آج بھی مجھ پر کہ عورت کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اور کتنی، ہم سمجھتے ہیں، ہم پشتوں میں سوچ نہیں سکتے اس عورت کا جو محبت کرنے کا، جو وفور کا جو معاملہ تھا، وہ اتنا صاف ستھرا اور اتنا خوبصورت اور اتنا حسین تھا کہ میں اس کو دیکھ کے ششدر رہ گئی تھی. اسی طرح ہندی میں، اب آپ کہیں گے کہ میں ہندی زبان میں، آپ یقین کریں، مہا بھارت سے لے کر ان کی ساری مائتھولوجیز مجھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں. اس میں سے عورت کے کیریکٹر، اس میں سے مردوں کے کیریکٹر، وہ سب کچھ، ان کے ڈرامے، ان کی فلمیں، اور پھر فلمیں. تو یہ سیکھنے کا عمل، اس میں سرحدیں اور اس میں زبانیں بھی کہیں پیچھے، کیونکہ اصل معاملہ تو پھر رہ جاتا ہے احساس کی ترسیل کا. اصل معاملہ رہ جاتا ہے آپ کے وفور سے تکلم کرنے کا، اور وہ تکلم زبان کی بھی سرحد سے کہیں کہیں آزاد ہو جاتا ہے. صحیح. اور میں خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے وہ معاملات میسر آئے لکھنؤ کی اور یو پی کی اس تہذیب کے بعد. میں نے سندھ کے اس سارے منظرنامے کو محسوس کیا اور اس کے ساتھ رہی، اور اس کے ساتھ بہت، اور ان لوگوں نے بھی مجھے بہت جگہوں پہ. پھر شیخ ایاز سے تو میری ملاقاتیں ہوتی رہیں. شیخ ایاز کی چیزوں کا میں ترجمہ ایک وقت میں کر رہی تھی، اور ان کو میں نے دی بھی تھی. ان کی یقیناً ان کے انتقال کے بعد یہ ممکن نہیں ہو سکا، لیکن میں نے یہ سب کچھ کیا. اور اپنی تہذیب کے حوالے سے کہوں گی تو جان ایلیا سے لے کر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے ان سب لوگوں سے، اور انور شعور صاحب ہیں کراچی کے، میں اس وقت نام نہیں پورے میرے ذہن میں آ سکتے، لیکن ایک ترتیب ہے ان لوگوں کی جن کے درمیان شاہدہ حسن صاحبہ، فاطمہ حسن صاحبہ، ادھر کشور آپا، فہمیدہ ریاض صاحبہ، ان سب کی محفلوں میں نے رہتے ہوئے سیکھا ہے. اور اگر میں کہوں تو ایرانی شاعرہ فروخ زاد، اب کہیں ایرانی اور فارسی، اور میں نے فارسی میں گوگل کے ٹرانسلیشن کے ذریعے ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی. اور یہ ہر تخلیق کار کرتا ہے کہ مختلف زبانوں سے، کیونکہ یہ تو دریاؤں کا ملنا ہے نا. یہ بتائیے کہ آپ دونوں نظم اور غزل میں طبع آزمائی کرتی ہیں، جی ہاں. تو کس چیز میں، یعنی کہ کون سی صنف میں آپ بہتر انداز میں اپنا اظہار کر سکتی ہیں؟ میں یہ ذاتی سطح پہ کہوں گی، میں نے غزل لکھی اور لکھتی ہوں ابھی بھی، میں کسی لمحے کو روکتی نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے 2 سال پہلے ایسے 2 سال گزرے جس میں صرف میں نے گیت لکھے اور میرا کو لکھا. تو اب گیت تو کہیں چھپے بھی نہیں ہیں ابھی، اس طرح میں نے پڑھے بھی نہیں ہیں، لیکن غزل اور نظم میں سے اگر آپ بات کریں گے تو میں نظم کو اپنے اظہار کے لیے اس میں زیادہ گنجائش پاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ موجودہ یا میرے ذاتی
سطح کے جو معاملات ہیں اور جو تجربات ہیں ان کو لکھنے کے لیے میں زیادہ گنجائش پاتی ہوں نظم میں۔ اچھا چلیں، نظم کے حوالے سے نظم تو ہم نے آپ سے سن لی ایک، تو اب اس وقت جو ہے تاکہ ہم آگے چل سکیں، ایک غزل سنا دیجیے، کوئی تازہ ہے وہ سنا دیجیے۔ بالکل، یہ ایسی نظم غزلیں میں نکال کے میں نے کچھ رکھی ہیں کہ وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ نئی ہو، ایسی جو میں نے کم پڑھی ہیں یا نہ پڑھی ہیں۔ تو یہ غزل میرے سامنے ہے کہ زمین نہیں ہے، زماں نہیں ہے، کہیں وہ ہے یا کہیں نہیں ہے۔ واہ، زمین نہیں ہے، زماں نہیں ہے، کہیں وہ ہے یا کہیں نہیں ہے، پرے سے آواز آ رہی ہے، یہیں کہیں ہے، کہیں نہیں۔ واہ، پرے سے آواز آ رہی ہے، یہیں کہیں ہے، کہیں یہیں ہے، میں دم بخود آسماں سے لپٹی یہ سبز بیلیں لپیٹتی ہوں، میں دم بخود آسماں سے لپٹی یہ سبز بیلیں لپیٹتی ہوں، جڑیں میری کون کھودتا ہے، نگاہ تک تو کوئی نہیں ہے، جڑیں میری کون کھودتا ہے، نگاہ تک تو کوئی نہیں ہے، بڑے تواتر سے دیکھتی ہیں، دروں کے سب بھید کھولتی ہیں، بڑے تواتر سے دیکھتی ہیں، دروں کے سب بھید کھولتی ہیں، میں کھڑکیاں بند کر رہی ہوں مگر نظر تو بڑی لئی ہے، واہ، میں کھڑکیاں بند کر رہی ہوں مگر نظر تو بڑی لئی ہے، تھپکتے رہیے ہمک ہمک کے یہ خاک جاگتی رہے گی، تھپکتے رہیے ہمک ہمک کے یہ خاک جاگتی رہے گی، تو کیا کوئی ڈور کھینچتی ہے، یہ خواب اب بھی بہت ہنسی ہے، واہ، تو کیا کوئی ڈور کھینچتی ہے، یہ خواب اب بھی بہت ہنسی ہے، جو چھو کے دیکھا یہ قصہ نم تو خود سے شاخیں نکلتی پائیں، جو چھو کے دیکھا یہ قصہ نم تو خود سے شاخیں نکلتی پائیں، میں فصل گل چھاٹتی جا رہی ہوں، میں فصل چھاٹتی جا رہی ہوں مگر یہ زرخیز سرزمیں ہے، اور آخری شعر ہے کہ مہک رہا ہے جمال خوباں سلگ رہا ہے یہ نقش پیہم، مہک رہا ہے جمال خوباں سلگ رہا ہے یہ نقش پیہم، سفر ختم ہونا چاہتا ہے تلاش سجدہ کوئی جبیں ہے، زمین نہیں ہے زماں نہیں ہے، کہیں وہ ہے یا کہیں نہیں ہے، واہ، 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 پرے سے آواز آ رہی ہے، یہیں کہیں ہے کہیں یہیں۔ واہ، 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 بہت خوب۔ اچھا یہ بتائیے کہ متاثر آپ کن کن شعراء سے ہوئی؟ دیکھیے میں ایک ترتیب سے شروع کروں گی کہ میں میرا بائی سے لے کر میرا جی تک، اور فروغ فرخزاد سے لے کر فہمیدہ اور کشور آپا اور شاہدہ حسن صاحبہ، فاطمہ، اور میرے ارد گرد میں بتا نہیں سکتی آپ کو، ہر لمحے میں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے، اور یقیناً ہم سب نئے لکھنے والوں سے اب جو لکھے جا رہے ہیں، علیمت فرشی صاحب ہیں، بہت بڑا نام یقیناً نظم کے حوالے سے، اور میرے ذہن میں اس وقت کیونکہ آفتاب اقبال شمیم صاحب ہیں نظم کے حوالے سے بہت، اور غزل کے حوالے سے بھی افتخار صاحب سے لے کر منیر نیازی ہیں، خالد صاحب ہیں، اور کراچی میں بھی احمد نوید سے لے کر احمد نوید بھی یقیناً، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو شاید اس وقت میرے ذہن میں بھی نہ ہو اس ترتیب سے، اور میرے ارد گرد پڑھتے رہنے والوں جن کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے میرے احباب ہیں، اور ان سب سے میں نے کسی نہ کسی سطح پر ہر لمحے کچھ اخذ کیا ہے، تو یہ بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ ایک پوری کہکشاں ہے جو میرے اس وقت ساتھ ہر لمحے موجود ہے، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں جن سے میں ہر لمحے سیکھتی ہوں، ان کا شعر سن کے، اور حیران ہوتی ہوں کہ اس سطح پہ، احساس کی سطح پر جو انہوں نے یہ معاملہ طے کیا یا منزل طے کیے، وہ یقیناً حیران کن ہے، اور اس سے مجھے سیکھنا چاہیے، اور یہ سیکھنے کا عمل ہم سب کے پاس رہتا ہے،
اور یقیناً یہ جاری بھی رہنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کی ہندی میں ترجمہ ہوئی شاعری، تو جی یہ آپ کی کتاب پوری کی ہوئی ہے یا کچھ غزلوں کی کسی نے ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، یہ میرے پاپا نے کی تھی، کاظم عباس نے، انہوں نے کی تھی، اور یہ پھر انڈیا سے شائع ہوئی تھی، اور میری یہ کتاب پوری پہلی کتاب کا ترجمہ ہے، یہ جلتی ہوا کا گیت، اور اس میں اس کی ساری نظمیں اور ساری غزلیں موجود ہیں۔ صحیح۔ اور سندھی کی جو کتاب ہے جو کیلاش نے کی ہے، اس کے اندر سلیکٹڈ پوئمز ہیں جو پہلی اور دوسری کتاب سے کسی حد تک انہوں نے خود اور میں نے بھی اس میں مدد کی ہے، تو وہ نظمیں ہیں۔ تو ہندی ترجمہ تو پوری کتاب کا ترجمہ ہے، جلتی ہوا کا گیت۔ جو کیلاش صاحب نے کی یہ جو ہے، اس کو آپ نے کوئی نیا نام دیا یا وہی؟ جی، یہ میری ایک نظم کا نام ہے کونچ، میں نے اس کا اردو ترجمہ کونچ کڑلائے تھی، کونچ کڑلاتی ہے، یہ میری کتاب میں شامل ہے یہ نظم، اس نظم کا ترجمہ ہی اس کتاب کا نام طے ہوا، تو یہ۔ اچھا یہ جو ونڈرلینڈ میں ہے، اس میں کون سی آپ کی شاعری شامل ہے؟ وہ ونڈرلینڈ میں میری سلیکٹڈ پوئمز شامل ہیں، کس نے ترجمہ کیا اس کو؟ اس میں ترجمہ بالکل، اور یہ کتاب جو ہے وہ مختلف، اس میں نئی نظمیں بھی میری شامل ہیں، اور یہ بھی میری ایک کتاب کی ایک نظم عجائب خانہ کا نام ہے جو ونڈرلینڈ کا نام ٹھہرا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو چلیں ہندی اور سندھی جو ہے نا، یہ تو چونکہ یہاں کی لوکل زبانیں ہیں تو اس میں تو صحیح ترجمہ، درست ترجمہ ہوا ہوگا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مفہوم آپ نے کیا اپنے نظموں و غزلوں میں جو کچھ کیا، وہ انگلش میں اس طرح ترجمہ ہو پایا؟ دیکھیے، تراجم کی ایک اپنی وسعتیں بھی ہیں اور اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں، اور یہ سراسر ایسا معاملہ ہے کہ یہ ایک طرح کی ریسپیکٹ دینے کا معاملہ ہے، اور یقیناً ڈاکٹر رضوان نے اور باب صاحب نے، یہ دونوں نے جو ترجمہ ونڈرلینڈ کا بھی کیا ہے، تو یہ میں اس معاملے میں یہ تو نہیں کہتی، کتاب اور نظمیں میں نے دیکھی ہیں، بہت خوبصورت ترجمہ ہے، اصل میں یہ ایک اور سطح کے قاری تک پہنچنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو آپ کو بھی مجھ سے زیادہ معلوم ہے، تو یہ کہاں تک مجھے بہت خوبصورت لگی، یقیناً ان کے اندر وہ جو احساس کی جو شدت ہے، اگر وہ کہیں مجھے چھوتی ہے اور مجھے وہاں تک لے جاتی ہے، تو مجھے ایسا لگا، باقی ہر قاری کا اپنا تجربہ ہے، میں اس پہ بھی نہیں وہ کرتی، لیکن یہ بتائیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نئے سطح کے قاری تک یہ چیزیں پہنچیں گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ دو کشتی کا سوار ہیں، ایک طرف ادب ہے اور دوسری طرف آپ کی ڈاکٹری ہے، تو اس دونوں کو آپ مینیج کیسے کرتی ہیں، اور کیا ان میں کوئی مماثلت ہے؟ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ ان دونوں میں ایک دوسرے سے بڑے پیمانے کا جھگڑا موجود ہے، اچھا، شروع کیا اوائل عمری میں، اور یقیناً آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمیں شروع سے کہا جاتا، میں چاہتی بھی تھی کہ میں اردو کے کوئی سبجیکٹ میں کچھ پی ایچ ڈی وغیرہ کروں، لیکن سب کی خواہش تھی، پھر آہستہ آہستہ میں بھی میڈیکل کالج میں بھی چلے گئے، اور یہ وہ، تو بہرحال وہ آپ کو سنتے سنتے پتہ بھی نہیں چلتا کہ خواہش کب آپ کا نام بن جاتی ہے، تو میں وہ اس پروسیس سے گزری، پھر ایک وقت میں مجھے لگا ٹین ایج کے بعد کہ نہیں یہ تو بالکل الگ بات ہے، میں ایک سمت یہ ہے ایک سمت وہ ہے، کیا کروں، کیسے اس کو مینیج کروں، بہت تکلیف سے گزری میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ شاید فطرت نے میرے لیے رستہ ترتیب دے دیا ہے، کیونکہ دیکھیے تخلیق کار کی حیثیت میں ہم موضوعات کی، تجربوں کی اور انسانوں کی اور ان کے درمیان رہنے کی، ان کے دکھوں کو سمجھنے کی ایک ہر لمحے صحیح کرتے ہیں، آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ معاملہ ہر لمحے ہر فنکار یا ہر لکھاری یا ہر ادیب ایسا ہے کہ اس کو زندگی کے موضوعات سے خاص رغبت بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کے درمیان جینا چاہتا ہے، سانس لینا چاہتا ہے، تو میں خوش قسمت ٹھہری، بہت مشکل میری نوکری ہے، ایک الگ طرح کا تجربہ ہے یہ، ایمرجنسی میں اور آئی سی یو میں ایک
دوسری دنیا سے میں گزرتی ہوں جس کے دوران میں بتاتی بھی نہیں ہوں کہ میں شاعر ہوں، اور اس دوران وہ فرصت بھی نہیں ہوتی جو ذہنی طور پر اس سارے معاملے کو جھیلنا ہوتا ہے. مجھے اپنے آپ کو بند کر کے الگ رکھنا ہوتا ہے اس آئی سی یو میں داخل ہونے سے پہلے یا اس ایمرجنسی روم میں داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ جب تک میں اس میں سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتی، ڈیٹیچ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میں اس عمل میں، اس جراحی میں، اس بنیادی انسانی جو ریسسیٹیشن پروسیس ہیں ان کے درمیان جینے کے لیے مجھے وہ حوصلہ دینے کے لیے اس چیپٹر کو کہیں الگ رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ سے. لیکن وہ تجربے تو میرے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ تو میری ذات کا حصہ بن جاتے ہیں. لوگ آ کے اپنے دکھ مجھے سناتے ہیں، جو کہ ایز اے ڈاکٹر میرے سامنے اس طرح کھول دیتے ہیں اپنے دکھوں کی پوٹلی کہ آپ کو اندازہ ہے کہ انسان بہت ہی اعتبار کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو میں خوش قسمت بھی رہی اس لحاظ سے. اب میں کہتی ہوں کہ یہ مجھ پہ فطرت کی ایک مہربانی تھی کہ اس نے مجھے، کیونکہ اس ساری زندگی کے دوران میں نے وہ تجربہ لیا جو کہ خالص انسانی تجربہ تھا میرا جو بن گیا، اور میں اس میں سے خود گزری. کہیں کہیں جب ایمبولینس کی ہوکتی ہوئی سیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کسی مریض کے ساتھ جانے کا جو تجربہ ہے وہ بھی میری زندگی کا حصہ بنا. اور اب کووڈ میں جو سانس روک کے 12 گھنٹے جو ہے پہن کے پیراشوٹ کی طرح آپ ایک لباس میں ایک جگہ گزارتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ رہا ہے اور رہ رہا ہے. تو یہ سب میں نے دیکھا اور اس کو جذب کیا، اور میں شکر کرتی ہوں کہ فطرت نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں خالص انسانی تجربوں سے اس طرح نبرد آزما ہو سکوں اور لوگوں کے زخموں پر کسی حد تک مرہم رکھنے کی یا ان کو سینے کی کوئی کوشش بھی کر سکوں. مجھے اب بہت اچھا لگتا ہے. اب میں نے اس کے ساتھ شاید سمجھوتا کر لیا ہے. میری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر بلند اقبال سے، ان کو تو آپ جی جانتی ہیں. بالکل، بڑے وہ ان کا اچھی کہنا یہ تھا کہ یہ جو دونوں شعبے ہیں ان کے درمیان بڑی مماثلت ہے، کیونکہ تخلیق کا جو عمل ہے وہ دونوں جگہ پایا جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے میں دونوں کو اس لیے مینیج کر پاتا ہوں کہ یہ بھی تخلیقی عمل ہے اور وہ بھی تخلیقی عمل ہے. دیکھیے نا، اب یہ فیصلہ شاید انہوں نے شروع سے کر لیا. مجھے تھوڑی ٹائم لگا تھا. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں بہت سالوں تک، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ میں ایمرجنسی روم میں تھی اور وقت مجھے نہیں ملتا تھا، جو ابھی بھی ہے معاملہ لیکن اب کم ہے ذرا. تو وہ جو تھی مجھے بہت ہی تکلیف، کیونکہ آپ کو پتا ہے یو اے میں، کیونکہ سبیہ میری بہت قریبی دوست اور آپ کی بہن، تو سبیہ جو ہیں وہ جانتی ہیں میرے شب و روز کو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب نائٹ اور مارننگ ڈیوٹیز کے درمیان میں کہیں ہوتی ہوں، اور یو اے کی پھر گلف کی نوکریاں، وہ آپ کو بھی اس کا بھی اندازہ، یا شاید ایمرجنسی میں ہونے کی وجہ سے، مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہوئی. تو میں اتنی مصروف رہتی تھی، پھر گھر آ کے بچے گھر، تو مجھے لگتا تھا میں وقت ہی نہیں دے پا رہی، بہت مضطرب رہتی تھی. اور لیکن یہ بھی بات ہے کہ وہ تجربہ بھی مجھے اس نے کہیں نہ کہیں زرخیز بھی کیا، اس نے دیا مجھے کچھ، وہ میرے ساتھ رہا. تو شاید یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ گئے. میرے پاس شروع سے نہیں جڑے ہوئے تھے، بعد میں مجھے لگا کہ یہ جڑتے جا رہے ہیں. پھر میں کچھ کلام اور عطا کر دیں تاکہ پھر ہم آپ سے اجازت لیں. چلیے، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی اچھی آپ سے گفتگو رہی، مجھے بہت اچھا لگا. اب میں چاہوں گی کہ میں کوئی نظم سنا دوں آپ کو، اور جو ہے یہ نظم جو ہے اس کا نام ہے تم میرے خواب نہیں بانٹ سکتے. تم میرے خواب نہیں بانٹ سکتے، سو میں اپنے خواب آئینوں کو دوں گی. تم میرے خواب نہیں بانٹ سکتے، سو اب میں اپنے خواب آئینوں کو دوں گی، اور پھر وہ آئینہ شہر بھر میں خود سے انجان چہروں کو شناخت تقسیم کر سکے گا. یا پھر میں اپنے خواب کسی ساحل کی ریت میں دفن کر دیا کروں گی، جہاں زمین کی کوکھ میری تعبیر کی کوپلوں کی سایہ دار درخت بننے تلک پرورش کر سکے گی، اور اس درخت کی شاخ چرند و پرند کے آشیانوں کے لیے امان بن سکے گی. یا پھر میں اپنے خواب ہوا کی خوشبوؤں کے بیچ جان بوجھ کر گم کر دیا کروں گی، اور پھر یہ مہک سہاگنوں کے گہنوں کے بیچ رہ کے بہار کی پرورش کر سکے گی. یا پھر میں اپنے خواب شاعری میں گون لوں گی، یا پھر میں اپنے خواب شاعری میں گون لوں گی جو سماعتوں کی فصیل پار کر کے ہر ایک دل میں اس کے محبوب کا انتظار بن کے جلے رہیں گے.
یا اب میں اپنے خواب کسی دریا کو سونپ دوں گی اور پھر کوئی ہونٹ میرے خواب چک کے اپنی پیاس کو قتل کر لیا کریں گے. تم میرے خواب نہیں بانٹ سکتے. سو اب میں اپنے خواب کسی رات کی چاند کی ٹھنڈی تمازتوں کے سپرد کر دیا کروں گی اور پھر طلوع صبح کے انتظار کرنے والوں کے ساتھ میرے خواب جاگتے رہیں گے اور خواب بانٹتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ادبستان کو اپنا قیمتی وقت دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. بڑی نوازش آپ کی.